अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि कैसे शहबाज सरकार की लैंडिंग के साथ ही साइफर के इशू ने एक मरतबा फिर उड़ान भर ली है। गो के मेरे कप्तान अपने कई जलसों में साइफर के मुबैना मतन को कई बार दोहराकर अपनी हुकूमत उलटने का कसूरवार अमरीकी इंतजामिया को ठहरा चुके हैं, मगर माज़ी करीब में भी उन्होंने अपनी रवायत के ऐन पासदारी के मुताबिक साइफर के इशू पर भी यू टर्न लेते हुए कहा कि साइफर की साजिश अमेरिका से इंपोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई थी। मेरे कप्तान गैर मुल्की मीडिया को दिए गए अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि साइफर माजी का हिस्सा बन चुका है, अब हमें आगे चलना है। लेकिन मेरे कप्तान जितना इस हसास इशू पर खेल कर अपना इंतखाबी बयानिया बना चुके हैं, अब उनका इससे पीछे हटना मुश्किल नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी न्यूज वेबसाइट इंटरसेप्ट ने अमेरिका में उस वक्त के पाकिस्तानी सफीर असद मजीद की जानिब से इस्लामाबाद भेजे गए साइफर का मुबैना मतन शाया कर दिया है। इस मुबैना मरासले में अमेरिका के जनूबी और वसी एशिया के उमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी सफीर असद मजीद की गुफ्तगू को शाया किया गया है। साइफर के मुबैना मतन के मुताबिक डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सब माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूस का दौरा वजीर आजम ने अपने तौर पर किया था। साइफर के मुबैना मतन के मुताबिक डोनाल्ड लू ने कहा कि हमारी नजर में पाक अमेरिका ताल्लुकात में डेंट पड़ गया है, पाकिस्तान में सियासी हालात ठीक होंगे तो यह डेंट खत्म हो जाएगा। मुबैना मतन के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने अमरीकी इंतजामिया के सामने यह सवाल रखा कि अगर यूक्रेन का मसला अमरीका के लिए इतनी अहमियत रखता था तो इमरान खान के दौरे रूस से कबल अमरीका ने पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं की। साइफर के मुबैना मतन से कतई नजर अहम नुक्ता यह है कि साइफर जैसा हसास डॉक्यूमेंट अमरीकी न्यूज वेबसाइट इंटरसेप्ट के पास कैसे पहुंचा। मेरे कप्तान जो तोशाखाना केस में सजा पाने के बाद अटक जेल में कैद हैं, उनका यह बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके पास मौजूद साइफर की कॉपी गुम हो गई है। क्या यही कॉपी अमरीकी न्यूज वेबसाइट के हाथ लगी? इंटरसेप्ट के साइफर इशू पर शाया होने वाली स्टोरी की टाइमिंग को भी काफी अहम करार दिया जा रहा है। एक ऐसे वक्त जब मेरे कप्तान पाबंद सलासल हैं, तो क्या यह न्यूज स्टोरी आने वाले दिनों में उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती है? 2 दिन कबल साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे प्रोग्राम में इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि मेरे कप्तान की तोशाखाना केस में हफ्ता 10 दिन के अंदर जमानत हो जाएगी, मगर हो सकता है कि उन्हें किसी दूसरे केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा जरा। खान साहब की गिरफ्तारी किसी और केस में भी हो सकती है। अच्छा, यानी और आपके ख्याल में कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है? नैब में जो है वो यही इंक्वायरी चल रही है तोशाखाना के हवाले से। अल कादर ट्रस्ट केस है, वो बड़ा सीरियस है, वो बड़ा बिल्कुल यानी साबित शुदा केस है, वो इंक्वायरी चल रही है। ये जो साइफर, उसमें भी खान साहब ने जो किया है ना, खान साहब ये उससे कह नहीं सकते कि मैंने नहीं किया और ये जुर्म मैंने कमिट नहीं किया, वो भी ओपन एंड शट केस। अच्छा, तो किसी केस में भी जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है। नाज़रीन, क्या राना सनाउल्लाह के बयान के बाद यह कहा जा सकता है कि हुकूमत को इस इंटरसेप्ट की न्यूज स्टोरी का पहले से मालूम था, या इस हवाले से इंटरसेप्ट के नुमाइंदों ने इस स्टोरी की तस्दीक के लिए हुकूमत से किसी सतह पर राब्ता किया था? इस सारे इशू पर हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, अमरीकी न्यूज वेबसाइट इंटरसेप्ट ने साइफर मुबैना मतन शाया किया है। क्या इस न्यूज स्टोरी में वाकई ही कुछ ऐसा नया है जिसे गुज़िश्ता 16 माह में किसी भी सतह पर डिस्कस ना किया गया हो, और इंटरसेप्ट में छपने वाली स्टोरी की टाइमिंग कितनी अहमियत की हामिल है? सवाल नंबर 2, इंटरसेप्ट की तरफ से यह क्यों कहा गया कि पाकिस्तानी फौज में से किसी ने साइफर का मुबैना मतन उन्हें मुहैया किया? क्या यह सिर्फ न्यूज स्टोरी को एक नया ट्विस्ट देने के लिए घड़ा गया बयान है? सवाल नंबर 3, इंटरसेप्ट ने खुद ही अपनी स्टोरी में इस बात की तस्दीक की है कि किसी भी सतह पर पाकिस्तानी हुकाम ने इस साइफर के मुबैना मतन को तस्दीक नहीं किया। तो क्या बगैर किसी तस्दीक के इंटरसेप्ट ने यह स्टोरी छापकर सहाफती इक़दार की खिलाफ वर्जी नहीं की? सवाल नंबर 4, क्या यह महज इत्तेफाक है कि हालिया ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट की पार्लियामेंट से मंजूरी के फौरन बाद वक्त की धूल में दबी साइफर स्टोरी एक बार फिर मंजर आम पर आ गई है? क्या इस स्टोरी के शाया होने के बाद मेरे कप्तान के खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है? सवाल नंबर 5, इंटरसेप्ट की स्टोरी पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मौक़िफ़ अपनाया कि न्यूज स्टोरी में अमरीकी एहलकार का बयान सियाको सबाक से हटकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या गैर इरादी तौर पर अमरीकी हुकाम इस न्यूज स्टोरी की जुज़वी तौर पर तस्दीक कर रहे हैं? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान अपने दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिख चुके हैं कि साइफर के मामले की जुडिशल तहकीकात की जाए, जबकि अब मेरे कप्तान साइफर की साजिश को माजी का हिस्सा करार दे चुके हैं। तो या इस हसास मामले को दोबारा नए सिरे से उठाना मुल्की मफाद के लिए अहम है,
इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हबीब अकरम साहब। मैं सबसे पहले मेरे ख्याल में लेडीज़ फर्स्ट का कार्ड इस्तेमाल करते हुए गरीदा फारूकी साहिबा के पास ही जाता हूँ। गरीदा फारूकी साहिबा, कल रात से, कल तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 9 बजे अप्रॉक्सीमेटली ये स्टोरी जो है वो सामने आई है। आपने उस स्टोरी को अब तक पढ़ लिया होगा। जो डिटेल सामने आई हैं, आप किस तरह इसको एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को? इसमें कोई डिटेल सामने नहीं आई, कोई तहलका नहीं मचा हुआ, सिवाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे वाबस्ता और उनके इत्तेहादी मीडिया, सोशल मीडिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, वो बिला वजह, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि खम का काम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उर्दू में कहते हैं राय का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी ऐसा ही मुहावरा मौजूद है कि माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से ना कही गई हो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 दफा उसका एलामिया सामने आया, बहुत दफा ये कहा जा चुका है, बहुत दफा बताया जा चुका है कि कोई धमकी मौजूद नहीं थी। कम से कम इस चीज से रिकॉर्ड पे आ गया कि वाकई धमकी मौजूद नहीं थी। जिस सारी स्टोरी को लेके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उनके हिमायती जो इन ढंडोरा पीट रहे हैं, जो एक ढोल पीटना उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन 2-3 आपके सवाल बड़े जबरदस्त हैं मंसूर खान साहब। इसमें चंद एक सवाल मजीद ऐड कर दें कि इस स्टोरी की ऑथेंटिसिटी क्या है। एक ऐसी खबर जिसको शाया करने वाला सहाफती इदारा, जिसको लिखने वाले रिपोर्टर्स, वो खुद कह रहे हैं कि जी हम इस डॉक्यूमेंट की या इस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स की ऑथेंटिसिटी नहीं गेज कर सके, हमने वेरिफिकेशन करने की कोशिश की लेकिन हमें नहीं पता चल सका। तो आपने एक ऐसी चीज पे खबर डाल दी, ये कौन सा सहाफती उसूल है? हमारे पास भी 1000 खबरें आती हैं, हम उसको मल्टीपल सोर्सेज से पहले तफ्तीश करते हैं, परखते हैं कि क्या जी वाकई इसके पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस मौजूद है, कोई ऐसा मटेरियल है कि जो हम कल कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं तो हमारे पास वो साबित शुदा हो सके। अब ये स्टोरी में खुद ही लिखा हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट की, इसके डिटेल्स की वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन के लिए हमने मल्टीपल स्टेक होल्डर से राब्ता किया, कहीं से भी ऑथेंटिकेशन नहीं आ सकी। तो आपके पास ऑथेंटिकेशन नहीं आई और आपने एक तवील स्टोरी लिख दी। दूसरी चीज, कोई भी मुस्तनिद मोतबर सहाफी कभी भी नहीं लिखेगा अपनी स्टोरी में कि फलां बंदा मेरा सोर्स है। मंसूर खान साहब, आप कभी भी अपनी स्टोरी में नहीं बताएंगे कि मुझे उसने बताया है कि ये चीज इस तरह से हुई है। आप हवाला दे सकते हैं अपने सोर्सेज का कि मेरे सोर्सेज, आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपका एक सहाफती उसूल होता है। और जिस तरह से जंपी हो रहे हैं, स्प्रिंगी हो रहे हैं रिपोर्टर्स, मुर्तजा हुसैन का भी एक बैकग्राउंड जानने की कोशिश है। हमेशा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर रहे हैं, वो उनके प्रोटेस्ट में भी शामिल होते रहे हैं और उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीर वगैरह, वो सब उनका रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप जहां पर वो रहते हैं वहां पर भी उनसे जान पहचान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो मैं कहना कि जिस तरह से ये दोनों, एक रयान ग्रिम है और एक ये मुर्तजा हुसैन, जिस तरह से दे हैव सडनली बिकम जंपी एंड स्प्रिंगी कि नहीं जी हमें तो मिलिट्री से आया है, सोर्स मिलिट्री है, वो बार बार इसको हैमर कर रहे हैं कि नहीं जी सोर्स मिलिट्री है। तो खटकता तो है ना कि भाई बंदा बार बार कह रहा है कि नहीं 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 उन्होंने नहीं दसिया, एने दसिया, उन्होंने दसिया, एने दसिया, एनो फड़ो। तो ये चीजें सब जो है ना आपके कान खड़े कर देती हैं। एक आखिरी चीज आपकी इजाजत से मंसूर खान साहब कहना चाहूंगी कि खान साहब के मुताबिक मिलिट्री उनकी मुखालिफ है, उनकी ओपोनेंट है, एस्टैब्लिशमेंट उनकी ओपोनेंट है। तो अगर बिलफर्ज मिलिट्री ये स्टोरी दे रही है, ये मुबैना साइफर लीक कर रही है, फायदा किसको हो रहा है? इमरान खान को। तो क्या दुश्मन अपने दुश्मन को फायदा पहुंचाएगा लीक करवा के? लीक तो वही करवाएगा जिसको फायदा खुद हो रहा हो, जो जेल में मौजूद हो, जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा हो, जब उसको पता हो कि उसकी हिमायत में, उसके प्रोटेस्ट में, उसकी सपोर्ट में लोग नहीं निकले। तो मुझे सिर्फ इस बुनियादी सवाल का जवाब दे दें कि क्या कोई दुश्मन अपने दुश्मन को, कोई मुखालिफ अपने मुखालिफ को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ऐसा कदम उठाएगा? आपका पॉइंट आ गया गरीदा। मैं जरा हबीब अकरम साहब की भी जरा राय लेना चाहूंगा। हबीब साहब, मैं जारी बात है, मैं चाहूंगा सबसे पहले तो योर फर्स्ट टेक ऑन दिस स्टोरी, आपने किस तरह इसको एनालाइज किया? देखिए, जहां तक साइफर का मामला है तो मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें उस दिन ब्रीफ किया गया था जब इमरान खान साहब ने जलसे में लहराया, और उसके बाद अगले दिन जब सहाफियों को बुलाया गया तो मैं भी वहीं मौजूद था। तो लिहाजा ये डिटेल्स जो स्टोरी में है मेरे लिए तो नहीं, लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर आप, अब जाहिर है कोई भी जो इसके हवाले से जब भी मामला आया तो वो अमेरिका की तरफ से इनकार का या खामोशी का आया। अमेरिका ने इस बात का इनकार किया कि उन्होंने कोई साजिश की है, या वो इमरान खान की हुकूमत को ये समझते थे कि इसे हट जाना चाहिए। तो ये तो हमेशा से उनका एक स्टैंड, एक उनका स्टेटेड मौक़िफ़ रहा है।
لیکن اس دفعہ جب یہ سٹوری آئی اور پھر باقاعدہ طور پر انٹرسیپٹ کے دعوے کے مطابق ان کے پاس ایک ایسا ڈاکومنٹ موجود ہے جس کی بنیاد پر جب انہوں نے سوال کیا تو پھر امریکی وزارت خارجہ نے خاموشی اختیار کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب اب جو زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم 2 سفارتکاروں کے درمیان ہونے والی نجی گفتگو پر تبصرہ نہیں کرتے، اور پاکستان کے اندر مکمل طور پر خاموشی رہی۔ اور پھر اس ڈاکومنٹ کی اتھینٹسٹی کے لیے انہوں نے جو ایک بات کی، ظاہر ہے پاکستان کے اندر کسی بھی ریاستی عہدیدار کو وہ شخص جس سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے یا وہ شخص جس کو اس تک رسائی ہے اور اسے ایک ڈاکومنٹ دکھایا جائے اور کہا جائے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ بتائیں اس کی تصدیق کرتے ہیں کیا یہ واقعی پاکستان کی خفیہ دستاویزات میں سے ایک ہے، تو کون کرے گا؟ ظاہر ہے کوئی نہیں کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بالکل درست طرز عمل اختیار کیا گیا ہے۔ ہاں، جو اس اخبار میں یہ اس انٹرسیپٹ نے کہا ہے کہ جناب یہ وہی پاکستان کے ایک اخبار کا حوالہ دیا کہ وہاں پر بھی یہ تفصیلات چھپ چکی ہیں، تو اور یہ تفصیلات ہمارے علم میں بھی ہیں۔ تو اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے بانی اور چیئرمین، اب پتہ نہیں انہیں سابق چیئرمین ہی کہنا چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو ہٹا دیا انہیں، تو نہیں ہٹایا، اچھا چلے ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں سابق ممبر قومی اسمبلی کہتے ہیں آپ جی، اٹک میں بند قیدی یا شوکت خانم جن کے نام پہ اسپتال بنا ہے ان کا بیٹا اور جو ملک کا سابق وزیر اعظم تھا، وہ جو بات کر رہا تھا آج اس بات کی اتھینٹیکیشن ایک اور جگہ سے بھی آ رہی ہے۔ تو اب چونکہ یہ سورس امریکی ہے تو لہٰذا ہمارے بہت سارے اداروں کے بھی ہاتھ بند گئے ہیں، ہمارے حکومت کے بھی ہاتھ بند گئے ہیں کہ اب کس کو کیا جا کے۔ تو اب اور جہاں تک میں آپ کی اس بات سے منصور، مجھے ادب کے ساتھ اس اختلاف کی جسارت کی اجازت دیجیے کہ یہ جو کا معاملہ ہے یہ ختم نہیں ہوا، یہ پیچھے گیا ہے۔ اچھا، یہ ختم نہیں، مطلب اس نے یہ اس طرح کے معاملات اگر پاکستان کی تاریخ سے، اگر پاکستان کی تاریخ اپنی پاکستان نے حمیت بحال کی ہے، جیسے خود ابھی غریدہ بتا رہی تھی کہ یکے بعد دیگرے سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئی، دونوں میں کہا گیا کہ جناب آپ نے مداخلت کی تھی، چلیے دھمکی نہیں تھی، ہم اس گفتگو کو اپنے معاملات میں مداخلت سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں، تو وہ تو ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے پیچھے رہ گیا ہے، یس ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے لیکن بھلانا نہیں چاہیے۔ اطہر صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، وہ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوتھینٹیکیٹ ہو گیا ہے خان صاحب جو یہ بات کہتے تھے، لیکن کیا یہ وہیں اسی حد تک ہو گیا ہے؟ کیا یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جناب واقعی امریکہ نے حکومت الٹائی تھی، یا یہ اسٹیبلش ہوا کہ ایکچولی یہ کہا گیا تھا ان کی طرف سے لیکن یہ کافی ثبوت نہیں ہے ابھی بھی اس بات کے لیے کہ جناب ایکچولی آپ کی حکومت ایک عام ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو گئی تھی وہ نہیں تھی، ایکچولی امریکہ نے آپ کی حکومت گرائی تھی، یا یہ اسٹیبلش ہوا ہے؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک جو لیٹر پارٹ ہے نا آپ کے کویسچن کا، اس میں زیادہ وزن ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز کچھ بھی اسٹیبلش نہیں ہوا، کچھ فیکٹس سامنے آئے ہیں، اور جس دن سے خان صاحب نے یہ سائفر لہرایا اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، اسی دن سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور جوڈیشل لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سائفر آئے گا، اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی اور کچھ دنوں کے بعد لوگ بھول جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو بار بار آتی رہے گی۔ اگر آپ اس سائفر کی لینگویج دیکھیں، اس میں جو مبینہ طور پہ ابھی لیک ہوا ہے، امریکہ کو کس چیز پہ اعتراض ہے؟ ایک عمران خان کی ذات پہ اعتراض ہے، چیئرمین تحریک انصاف کی ذات پہ اور آزاد خارجہ پالیسی پہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روس پہ جانے پہ ہمیں اعتراض تھا۔ اب یہ ایک بڑا سیریس چیز ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس پہ ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اچھا، ویسے مجھے گائیڈ کیجئے گا اس بارے میں، یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے؟ مطلب اب ملکوں کے تضادات ہوتے رہتے ہیں، ہماری افغان پالیسی کو لے کے امریکہ کے ساتھ ہمارے تضادات رہے ہیں۔ ہلری کلنٹن نے آ کے لاہور کے اندر ایک دفعہ آ کے کہا تھا کہ جی مطلب ڈو مور، اور ان سے آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ کالج کے اندر ایک سوال کیا گیا تھا کہ جی یو ہیو بیکم آر مدر ان لا، ساسوں کی طرح جو ہے وہ آپ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اختلافات آتے رہتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ بالکل اختلاف آتا ہے لیکن ڈکٹیشن نہیں آنی چاہیے۔ کیا ڈکٹیشن؟ ڈکٹیشن یہ اس طرح کے all will be forgiven، یہ اس میں لکھا ڈکٹیشن ہے، یہ مطلب کہ ہم معاف کر دیں گے اگر اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ یورپی یونین کا کیا موقف ہوگا۔ آپ یوکرین کے معاملے پہ آپ کی جو نیوٹرلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ڈکٹیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں either you with us
اور یو آر اگینسٹ اس. آپ ہمیں یہ کہیں نا کہ آپ ہمیں کنونس کریں, آپ بتائیں کہ یہ معاملہ ہے, اس میں یہ چیز ہے. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ سب اس کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں. سی پیک کا معاملہ ہے جی. سی پیک جو ہے پاکستان سی پیک کے معاہدے کو سائن کرتا ہے, آگے چلتا ہے. میرے خیال میں پورے دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ کو یہ بات پسند نہیں ہے, نہیں ہے نا, نہیں ہے, اور وہ اس کے بعد اپنی ریزرویشنز بھی دے چکا ہے, لیکن ہم تو سی پیک پھر بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. پر کیا اس کے اوپر وہ بولتا رہے, ان کا تو رائٹ ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں نہیں, بالکل ان کا رائٹ ہے, وہ ضرور بولتے ہیں, لیکن جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی نا, دیکھیں ایسے نہیں ہوا کہ دو دفعہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا, اجلاس ہوا, ایک دفعہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اس میں آپ کی عسکری قیادت بیٹھی تھی, اور دونوں دفعہ کہا گیا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے. دیکھیں کسی اور معاملے, سی پیک کے معاملے پہ کبھی پاکستان نے کہا ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے, ڈی مارچ کیا گیا ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ دنیا کی واحد سپر پاور کے ڈپلومیٹ کو بلا کے ہم نے ڈی مارچ, پہلی دفعہ ڈی مارچ ہوا ہے؟ نہیں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, لیکن کیا پہلی دفعہ ڈی مارچ ہوا؟ پہلی تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہوگا, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن ڈی مارچ سفارتی سطح پہ ہوتے ہیں, لیکن سپر پاور کے نمائندے کو ڈی مارچ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں. حبیب صاحب وانٹس ٹو سے سم تھنگ. جی حبیب صاحب. جی منصور, میں دیکھیے مجھے ریسنٹلی, یعنی میں جب افغانستان پہ ایک کتاب لکھ رہا تھا, تو مجھے اس حوالے سے امریکہ کے یہ جتنے مراسلے ہیں یہ پڑھنے کے, جو انہوں نے خود ظاہر ہے پبلک ڈومین میں دیے ہیں کہ اس سے پہلے 99 سے پہلے کیا ہوا تھا, اور پھر بعد میں کیا ہوتا رہا, میں نے وہ سارے مراسلے پڑھے ہیں, اور ان میں شدید قسم کے تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں حامد کرزئی کی گورنمنٹ پہ جو اس وقت تھی, اور اس کے بھائی کے امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے. جی اوکے. کسی ایک معاملے میں, کسی ایک ڈسکشن میں یہ نام نہیں آیا, یہ بات نہیں کہی. میں نے انگلینڈ کے بھی پڑھے ہیں, میں نے امریکہ کے بھی پڑھے ہیں, اور چند دوسرے بھی جو لیکس ہیں وہ بھی میں نے دیکھی. کسی ایک سفارتکار نے یہ نہیں کہا کہ حامد کرزئی کو اقتدار سے ہٹا دینا چاہیے, یا حامد کرزئی اقتدار سے ہٹے گا. لیکن حبیب صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ ہٹا دینا چاہیے, مجھے صرف اس کو ایکویٹ کریں, یہ کہا گیا ہے اس کے اندر, کیا یہ کہا گیا ہے کہ ایکچولی آپ عمران خان کو ہٹا دیں؟ منصور, اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب اگر ایک دفعہ یہ تحریک عدم اعتماد پاس ہو جاتی ہے تو ایوری تھنگ ول بی فارگیون, اس کا اور کیا مطلب ہے؟ اچھا چلیں, اگر ہم اس کو اسی پرسپیکٹو سے لیں تو کیا اسد مجید جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ایکچولی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دے؟ ایک تو یہ ہے کہ اسد مجید صاحب کو یہ کہا ہی نہیں جا رہا. اسد مجید صاحب تو ایک سیکرٹری تو نہیں کر سکتے, وہ پاکستان کے نمائندے کی حیثیت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ پاکستان کو کہا جا رہا تھا. اچھا, اور اس کے بعد, اور میں حبیب صاحب اس کے بعد نہیں آ گیا, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور وہ جو ڈونلڈ لو ہے, جب وہ یہ ساری گفتگو کر رہا ہے تو آپ کے خیال میں ایک انڈر سیکرٹری کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ ایمبیسیڈر جائے گا, جا کے اس کے اوپر ایک سائفر لکھے گا, وہ سائفر جائے گا پاکستان, وہاں پہ فورن آفس کے اندر لینڈ کرے گا, اور سب سے پہلی کاپی جو ہے یا تو فورن منسٹر کے پاس جائے گی یا سیدھا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں جائے گی. تو اس کا یہی تو مطلب تھا کہ وہ پیغام دیا جائے. منصور صاحب, یہ جس طرح کا آپ اس کو, شاید میرا خیال ہے کہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. پاکستان کی تاریخ سائفر ہے 3. ایک سائفر تھا جو قدرت اللہ شہاب نے ہالینڈ سے ایوب خان کو لکھا تھا, اور اس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ ایوب خان صاحب آپ کی حکومت اس طریقے سے جائے گی, اور انہوں نے اپنا سورس بیان کیا تھا ایک دوسرا سفارت کا, ہمارے ایک دوست ملک کا سفارتی نمائندہ. اسی طرح دوسرا سائفر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں لہرایا تھا, اور یہ تیسرا سائفر ہے جو لہرایا جا رہا ہے جلسے میں. اب آپ بتائیں کہ کیا ہم اتنی بے حمیت قوم ہے کہ ہمیں ہر روز کی بنیاد پر کوئی سائفر بھیجے گا اس طرح کا؟ یہ 3 سائفر ہیں جس میں حکومتیں بدلنے کی بات کی گئی تھی, آج تک ریکارڈ پہ. اچھا چلیں, میں آپ کی اس رائے کے اوپر, غریدہ فاروقی صاحبہ, حبیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے, اور عمران خان صاحب کی جو بات ہے اس سے اوتھینٹیکیٹ ایکچولی ہوتی ہے, اور یہ ایکچولی اطہر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس معاملے کی مزید. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح ہی آگے چلنا چاہیے؟ سپریم کورٹ میں معاملہ جا چکا تھا, سپریم کورٹ نے قرار دے دیا تھا اپنی آبزرویشن میں, اپنے ریمارکس میں, کہ بظاہر اس میں نہ تو کوئی دھمکی ہے نہ ہی کوئی سازش ملوث ہے. سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس قسم کے مراسلوں کو جو اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں ان پر اس طرح سے کارروائی نہیں ہونی چاہیے, اس کا ایک ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے.
وہ معاملہ پھر خیر آگے بڑھ گیا. سپریم کورٹ کے ریمارکس, ان کی آبزرویشنز سب وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو سپریم کورٹ نے بھی اس کا جو ہے وہ پورا پانچا کر کے رکھ دیا تھا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. سپریم کورٹ سے اوپر, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اوپر تو کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں پر بھی ایک خواہش جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی تھی وہ پوری ہو گئی تھی, اس کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا. پھر آ جائیے, ابھی ایف آئی اے میں انکوائری چل رہی ہے, انکوائری ہونے دیجیے, اس انکوائری کو سپورٹ کیجیے. سپورٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ لیکن غریدہ, میں قطع کلامی کی غریدہ معذرت, لیکن حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہا کہ یہ جو لائن ہے کہ if the vote of no confidence is passed all will be forgiven, یہ اس بات کو پروف کرتا ہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ خان صاحب کو ہٹوانے کا ایک پیغام بھیج رہا تھا. یہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے اس بات سے؟ اچھا, میری کبھی بھی یہ طبیعت نہیں رہی, میری کبھی بھی یہ نیچر نہیں رہی کہ میں اپنے ساتھ پارٹیسپینٹس, خاص طور پر میری اپنی فریٹرنیٹی کے ہوں تو میں ان کو کاؤنٹر کروں. لیکن آپ حبیب اکرم صاحب کا بار بار نام لے رہے ہیں. چلے میں حبیب صاحب کا نام نکال لیتا ہوں, میں حبیب صاحب کا نام نکال لیتا ہوں. میں عمران خان صاحب کی بھی یہی رائے ہے. چلے میں اس طرح کر لیتا ہوں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, چلے اس طرح بے شک آپ حبیب اکرم صاحب کا نام رکھیے, میرے لیے قابل احترام ہے, میرے سینئر کولیگز میں سے ایک ہیں, میں ان کی رائے کا ہمیشہ احترام کرتی ہوں, یہ ان کی اپنی رائے ہے. جو میری رائے ہے, میرے مطابق دیکھیے, who are you talking about, who are you referring to, you are referring to the United States of America, the political super power of the world. کیا ان کو سنگن نہیں ہوتی کہ کسی ملک میں اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے سفارت خانے سارے کے سارے کیا رپورٹس نہیں بھیج رہے ہوتے؟ سفارت خانوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس ملک میں آپ ڈیپیوٹڈ ہیں, اس ملک کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے بارے میں آپ اپنا اپینین دیجئے, آپ اپنا ایک انالیسس دیجئے, جس کی بنیاد پہ ممالک کے تعلقات آگے کس طرح چلنے وہ سب ڈیفائن ہوتے ہیں. تو امریکہ کوئی اندھی سپر پاور تو نہیں ہے نا کہ اس کو نہیں پتا کہ جی یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, ملک میں معیشت کی کیا حالت ہے, صورتحال کیا ہے. سو مچ سو کہ حکومت جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب کیا, فواد چودھری صاحب کیا, اسد عمر کیا, تمام کے تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اتنی بری پاپولیرٹی پہ چلے گئے ہیں کہ آج الیکشن ہو جائے تو لیکن غریدہ اس میں خان صاحب کا ایک کوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایکچولی یہ پیغام یہ ہے سیٹ دیٹ, اور یہ تقریباً اس سٹوری میں بھی ویسے لکھا ہوا ہے, اور 1.5 مہینہ پہلے اپنے ریسٹ سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں تو یہ پیغام جو ہے وہ جنرل باجوہ کے لیے بھجوایا گیا تھا کہ یہ ایک سائفر کی کاپی ادھر بھی جانی تھی, جبکہ میری اطلاع کے مطابق ایکچولی سائفر کی کاپی جو جنرل باجوہ کو اس وقت ملی تھی وہ تقریباً جا کے کوئی 11 تاریخ کو ملی تھی میری اطلاعات کے مطابق. یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے محض الزامات ہیں. سائفر کی ایک ہی کاپی ہے جو کہ لاپتہ ہے, جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, اور یہ وہ ہے جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس موجود تھی, جو کہ وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں, میرے پاس سے گم ہو چکی. پھر آپ کو یاد ہوگا ابھی چند ہفتے پہلے کسی عدالت سے وہ واپس آ رہے تھے تو ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ نے بڑا سائفر میں کھیلا ہے, تو انہوں نے کہا ابھی تو میں نے کھیلا نہیں, ابھی میں کھیلوں گا. تو یہ یعنی کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ میں نے کہاں سے جانا ہے, کیا کرنا ہے اس ڈاکیومنٹ کا. وہ ڈاکیومنٹ ہے کہاں پر, تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے نا. آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو بطور وزیر اعظم اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ڈاکیومنٹ دیا گیا ہے جو کہ آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے. آپ بڑے کیجول انداز میں, بڑے لیئرلی انداز میں کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے جی وہ کہیں گم ہو گیا, وہ فلاں جگہ چلا گیا, وہ فلاں جگہ چلا گیا. اسی پوائنٹ کو اب ذرا ڈسکشن شروع کرتے ہیں. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پک کیا ہے. یہ قاسمی صاحب, یہ غریدہ فاروقی صاحبہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ خان صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی وہ کاپی مجھ سے گم گئی ہے, پتہ نہیں وہ کدھر ہے, اور اس کے بعد ایک امریکی خبررساں ادارے کے پاس جو ہے وہ اس کی کاپی جو ہے وہ نکل آتی ہے. یہ خان صاحب کے لیے پرابلمٹک نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اس سائفر کے حوالے سے تو کچھ صحافی سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کر چکے ہیں, میرے پاس بھی کاپی موجود ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. آپ نے بھی وہ ٹویٹس دیکھی ہوں گی, آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں, میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, ابھی نام لینا ضروری نہیں ہے. پر جو ہے وہ لوگ یہ کلیم کر چکے ہیں کہ جی میں نے بھی سائفر دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. دوسری بات میں نے بھی نہیں دیکھا. حبیب صاحب آپ نے تو نہیں دیکھا؟ نہیں, حبیب صاحب کو اور مجھے بلایا گیا تھا دکھانے کے لیے, پر ہمیں دکھایا نہیں گیا. حبیب صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں حبیب صاحب؟ دیکھیے میں دیکھیے مجھے معلومات کا پتا ہے, لیکن میں نے سائفر اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا ہو کہ جناب اچھا یہ سائفر ہے, وہ میں نے نہیں. جی چلیں, اطہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. آپ تو کوئی بھی صفحہ ہے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کسی نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں نے نہیں دیکھا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے بعد. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے بات ہو رہی ہے, کیا اس وقت اس بحث سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے جب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی آ چکا ہے, اس کے تناظر میں مقدمے درج کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ انکوائری تو ہونی چاہیے نا, اگر مسنگ ہے
تو پتا چلے کہ جی کس کے پاس مسنگ ہے, کس کے پاس ایکسیس تھا, کیا وہ کابینہ میں گیا. اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جتنا گروپ ہے اس میں سے صرف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میرے والا گم گیا, میرے والا گم گیا. نہیں, پر وہ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان کا گم گیا تو گم کے کدھر گیا, کس کے پاس گیا, یہ بھی ہے نا, اور کس نے دیکھا, اور اس وقت اس کو شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے. دیکھیں نا, ایک شخص جو پہلے ہی جیل کے اندر ہے, یہ اسی طرح کا بیانیہ ہے جو 9 مئی کے بعد بنایا گیا کہ جناب یہ سازش تیار تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سیاست کو اور قانون کو مکس کرتے ہیں تو اس کے بڑے انفارچونیٹ آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. اب 9 مئی کا بدقسمت واقعہ پیش آیا, اس کے اوپر قانونی عمل آگے چلنا چاہیے تھا. لیکن ساری یہ جو بھی سٹوری آئی ہے آپ کی نظر میں, اس کے بعد خان صاحب کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا؟ نہیں, میرے خیال میں سیاسی طور پہ تو ان کا جو نیریٹو تھا اس میں ان کو فائدہ ہوگا, اور لیکن قانونی طور پہ نقصان ہوگا. قانونی طور پہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے. حکومت کہہ سکتی ہے کہ جناب جس طرح ابھی بھی حکومتی جو وزراء ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ روز بھی اس حوالے سے ٹویٹس وغیرہ کی کہ ان کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے. تو لیکن اوور آل جو اس کا نقصان ہے نا منصور صاحب, یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے. اوور آل اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اس طرح کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں لیک ہونا, چاہے وہ امریکہ میں بھی لیک ہو, حکومتیں وہاں پہ بھی کارروائی کرتی ہیں. یہ اس لیے کہ یہ سیکرٹ ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں تحقیقات ہونی چاہیے. میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں. بعد میں دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر میں صرف یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اب یہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے, اب ایک رائے یہ ہے کہ جی اس سے موو آن ہونا چاہیے, اس سے آگے جانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی سیاستدان کے ہاتھ میں جب ایک آ جائے نا جادو کی چھڑی, جس کے اوپر اس نے پورا بیانیہ بلڈ کیا ہو اور اس کے بعد وہ آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہو, تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف, کیا عمران خان صاحب اس ٹاپک کو اتنے آرام سے چھوڑ دیں گے؟ رائے لیں گے اپنے تمام پینلسٹ کی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہم بات کر رہے تھے سائفر کے حوالے سے, اس کی مبینہ جو ٹرانسکرپٹ سامنے آئی ہے اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. حبیب صاحب, اب اس معاملے کے اندر میں آپ سے بھی یہ کویسچن کرنا چاہوں گا کہ کیا جس طرح یہ سائفر گم گیا تھا اللیجڈلی, یا جس طرح خان صاحب نے کہا تھا, یہ قانونی طور پہ, اطہر صاحب بھی بریک سے پہلے کہہ رہے تھے, قانونی طور پہ ان کے لیے پرابلماٹک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جو گمی ہوئی چیز ہے وہ تو کسی کے لیے پرابلمٹک نہیں ہو سکتی. چوری شدہ چیز پرابلمٹک ہو سکتی ہے. گمی ہوئی چیز کے بارے میں کیا پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ایک شخص کہہ رہا ہے گم گئے ہیں, تو پھر اس کی تفتیش ہی ہو سکتی ہے کہ گما ہے. گمنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہیں کہیں پڑا ہو. گھر میں کئی دفعہ چیزیں گم جاتی ہیں, کہیں اور راستے میں گم جاتی ہیں, دفتر میں گم جاتی ہیں. یعنی کسی چیز کا نہ ہونا اس کا مطلب ہے گم جانا. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ اس کو یہیں تک رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اس رپورٹ کی بنیاد پہ اگر یہ تاثر کریٹ ہو رہا ہے کہ جناب چیئرمین تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر رگڑا لگانا ہے, تو وہ اپنی جگہ, لیکن خود اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس کاپی جو موجود ہے وہ ایک ایسی ہے جس کے اوپر نمبر لگا ہوا ہے, جس سے ٹریک ہو سکتا ہے کہ یہ نمبر کا یہ کاپی کس آفس کی ہے, اور ساتھ ہی پھر بتایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بات میرا خیال ہے کہ یہ اس کی تفتیش کی اس طرح کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بڑی کہ جناب وہ کاپی کہاں گئی. اور دوسری بات ہے کہ وہ سائفر جو ہے وہ تو ایک کوڈڈ چیز ہوتی ہے, وہ پاکستان کا اپنا ہے, دنیا بھر میں اپنے اپنے ملکوں نے اپنے سفارتی کوڈ رکھے ہوتے ہیں. تو یہ جو غالباً جو جہاں تک اب تک مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کاپی ہے جو کابینہ, یعنی وہ کاپیاں وزیر اعظم کے پاس جو کاپی تھی وہ کاپیاں تھی جو کابینہ میں دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ اوریجنل سائفر نہیں تھا, بلکہ سائفر کو ڈی سائفر کرنے کے بعد اس کا جو ترجمہ بنا تھا وہ دیا گیا تھا, اور اس میں بھی ظاہر ہے کچھ معلومات جو تھی وہ چھپا لی گئی تھی. اصل سائفر تو ان لوگوں کو پتا ہے جو اس کا کمیٹی کا حصہ تھے, جنہوں نے اس پہ ڈیمارچ کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اطہر صاحب, ایک اور ڈیولپمنٹ خان صاحب کے حوالے سے آج یہ بھی ہوئی کہ ایک اور کیس کے اندر بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے. القادر ٹرسٹ والے کیس کے اندر بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈل گئی ہے. مزید مشکل وقت آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب تو شہباز شریف صاحب کی حکومت تو اب گئی, اب اس نگراں سیٹ اپ کے اندر بھی مزید پرابلمز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں, جو پچھلا آپ کا کویسچن تھا نا, جو آپ نے کہا کہ کیا لیگلی ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے, وہ اسی تناظر میں نے کہا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے, لیگلی کوئی چیز بھی اٹھے گی, اب وہ میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے, وہ خان صاحب کے لیے لیگل مسائل پیدا کرے گی. آپ نے القادر ٹرسٹ کا ذکر کیا, جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ان کی حق دفاع کی سماعت ہونی تھی, ان کی پٹیشن کی, اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آج غالباً کل کہہ دیا تھا میں بیمار ہوں, میں شاید کل نہیں ہوں, طبیعت ان کی ناساز ہے. اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی ڈیلے
ہو رہا ہے تو خان صاحب کے لیے تو لیگلی یقیناً مشکلات میں مجھے اضافہ ہی نظر آ رہا ہے. پھر ان کی جو اپنی لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ جو انتظامیہ کا رویہ ہے, انتظار حسین پنجوتھا کو بلا لیا گیا, ان کو 8 گھنٹے بٹھایا گیا, ان کے جو دوسرے وکیل ہیں ان کے خلاف اٹک میں FIR ہو گئی. نہیں وہ انتظار صاحب نہیں, نعیم حیدر نعیم حیدر پنجوتھا, وہ دونوں پنجوتھا برادرز ہیں تو وہ کنفیوز ہو. آج کل پاکستان تحریک انصاف بھی ایک نئی آ گئی ہوئی ہے تو ہو جاتا ہے وہ آج کل تو وہ جی بالکل نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کو بٹھائی رکھا گیا. پھر دوسرے جو ان کے مروت صاحب وکیل ہیں ان پہ بھی FIR ہوئی, اور آج غالباً بشرا بی بی کی جیل میں ملاقات ہوئی اور اس وقت بھی وکلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا. تو یہ اگر وکلا کا ان تک ایکسیس آپ ڈینائی کریں گے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ جو لیگل ان کے مسائل ہیں اس میں ڈیلے پیدا کرنا. تو مجھے ان کے لیے لیگلی مزید مسائل پیدا ہوتے ہوئے نظر. میں تھوڑا سا فوکس جو ہے وہ اب یہ جو گورنمنٹ جا چکی ہے ذرا اس کے اوپر میں لانا چاہوں گا. حبیب صاحب, یہ تقریباً 1.25 سال سے 1.5 سال کا اپروکسیمیٹ ٹائم پیریڈ تھا جس میں اس حکومت نے پرفارم کیا. اب اس کے بعد ظاہری بات ہے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ یہ اپنے ووٹرز کے پاس جائیں گے, کیمپیننگ کریں گے. شہباز شریف صاحب, مریم نواز, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, جب یہ جائیں گے تو لوگ اس 1.25 سال کی 1.5 سال کی پرفارمنس پہ ان کو کس طرح ریسیو کریں گے؟ کیا ایکسیپٹ کریں گے کہ جی ہاں جی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایکچولی خان صاحب نے اتنا کام خراب کر دیا ہوا تھا کہ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے, ووٹر ان کا اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا؟ جی پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹر جو ہے وہ لاجک کے بغیر بات کرتا ہے. ووٹر کے پاس, اور ڈیو ٹو ڈیجیٹل میڈیا, ڈیو ٹو ٹیلی ویژن, اخبارات, اب ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ یاد کرائے گا کہ جناب 178 پہ ڈالر تھا جب پچھلی حکومت تھی, اس ڈالر 300 کے قریب ہے اور رائزنگ ہے. اس کے بعد یہ پتا کرے گا کہ پیٹرول کی پرائس کیا تھی. اس کے بعد یہ دیکھے گا کہ میری جو لیکوڈ انکم تھی وہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر پاکستان کی نیشنل آؤٹ لک ہے وہ بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. اور خود یہ حکومت آئی تو اس نے آگے بتایا کہ ڈیفالٹ ہم تو ڈیفالٹ کرنے والے ہیں, اور خود وزیر اعظم جاتے ہوئے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے برے حالات میں ہیں. تو پھر آخر اس سارا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مطلب یہ تو ایک نیچرل سا سوال ہے کہ اچھا 178 جو ہیں وہ 300 سے زیادہ ہوتے ہیں, یہ کم ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ عام ہر شخص کو پتا ہے. چینی کا کیا ریٹ تھا, پیٹرول کا کیا ریٹ تھا, آٹے کا کیا ریٹ تھا, سب کچھ پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو PMLN نے کوئی ووٹوں کے زور پہ نہیں آنا, اس نے اپنے تعلقات کے زور پہ آنا ہے. اچھا, تعلقات, یہ کون سے تعلقات سر؟ یہ کن تعلقات کی بات ہو رہی ہے سر؟ کہ ووٹر کا اور سیاستدان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایک تعلق ہی ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس بیسس پہ نہیں آنا انہوں نے, یہ کوئی اور تعلقات ہے. یہ تو حبیب صاحب بھی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کون سے تعلقات کی بات. بتائیے حبیب صاحب کون سے تعلقات ہیں سر؟ جی بس میں یہیں تک ہی عرض کر سکتا ہوں, یہ ہمارے آپس کے آج یہ والے تعلقات آپ لوگوں کے نہیں ہیں میرے خیال میں, اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کون سے تعلقات ہیں. ناظرین تعلقات کے اندر بریک آ جائے, بریک لے لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں بریک ڈالتے ہیں. بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حبیب صاحب مجھے نا یہ نگراں وزیر اعظم کے معاملے کے اوپر نا صورتحال کچھ اس طرح لگ رہی ہے جیسے کرکٹ کے اندر جو ہے وہ پچ کے اوپر کھیلا تو جا رہا ہوتا ہے, پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ پچ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور تمام فوکس بالنگ بیٹنگ کے اوپر ادھر ہی ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہاں پہ معاملہ جو ہے نا وہ یوں کر کے اگر بیٹسمین کہہ دے نا اور وہ ریویو کے لیے چلا جائے تو پورا کا پورا فوکس جو ہے نا وہ بتیوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ ریڈ آن ہوگی یا ہری آن ہوگی. مجھے لگ رہا ہے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کے لیے بھی تمام تر فوکس پچ کے بجائے جو ہے وہ کسی اور طرف چلا گیا. ایسا ہی ہے سر؟ میں صحیح اینالائز کر رہا ہوں اس کو؟ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ جو اسمبلی باقی بچی تھی, یعنی وہ 2018 کی اسمبلی جو منتخب ہوئی تھی, یہ وہ اسمبلی نہیں ہے. اس کا معتبر حصہ اس کو چھوڑ چکا ہے. یہ ایک مردہ جسم تھا جو تجہیز و تکفین کے لیے انتظار کر رہا تھا, اور اس لاش کبھی بغلوں میں بیساکھیاں دے کے, کبھی نلکیاں لگا کے اس کے ناک منہ میں, کبھی مصنوعی تنفس کے ذریعے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی, جو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے کی, آصف علی زرداری صاحب نے, مولانا فضل الرحمان مدظ اللہ العالی ودامت برکاتہ نے کی. اب جو کچھ اس کے باوجود بہرحال یہ ایک مردہ اور بے جان جسم ہے جس کی تدفین کا اعلان صدر مملکت کے ہاتھوں ہو گیا ہے. اب اس مردہ اور بے جان
जिस्म से जितने भी जिस कागज पे इसके अंगूठे लगवाए जा सकते थे वो लगवा लिए गए हैं। बाकी तो जो कुछ हम देख रहे हैं खेल है और क्या है। ये मुर्दा जिस्म से अंगूठे लगवाना, मुझे कुछ और ही याद आ गया। पता नहीं आपका क्या मतलब था इस किस्म की बात करने का। वैसे एक अंगूठे लगवाने वाली बात का पता नहीं किसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है मेरे प्रोग्राम के अंदर। एक चीज में छोटी हबीब साहब कुछ कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं हबीब साहब? मैं वाजे कर दूं कि आपने जब इस बात को हाईलाइट किया है तो मेरे ज़हन में कुछ रेफरेंसेस आए हैं, लेकिन और आपको आपके ताल्लुकात याद आ गए। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी जो इसी मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी तारीख की बदतरीन असेंबली है। हाँ। इस वक्त मंसूर साहब हकीकत ये है कि हमारी जो जमहूरियत है ना वो कोमा में है। कोमा में जमहूरियत हमारी कोमा में है, किसी को पसंद आए या ना आए। अब इसको रिवाइव किस तरह करना है, बहुत सारे लोगों पे, हम सब पे जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया आसफी साहब आपका। हबीब अकरम साहब और गरीदा फारूकी साहबा भी हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।